जैसे कौल एक लफ्ज है जिससे हम लोग वाकिफ हैं, काफ वाव लाम कौल, आम मीनिंग इसकी आती है कहना, टू से समथिंग। शायद आप में से किसी ने सुन रखा हो काल यक़ूलु, टू से समथिंग। माजी मुजारे आप लोगों को मालूम है। माजी मुजारे में आपने देखा होगा कुछ हुरूफ हैं, आप इन्हें लिख लें अलग से। होते हैं ग्रामर के एक्सेप्शनल केसेस सब जगह पाए जाते हैं, यहाँ भी होते हैं, लेकिन एक आम स्टैंडर्ड जो रूल है वो ये है कि माजी से पहले, माजी तो समझते हैं आप लोग, इंग्लिश में आप उसको पास्ट कहते हैं, अरबिक में एक खास लफ्ज है माजी, वर्ब की एक फॉर्म है, उसके पहले कद आता है। कद और भी जगहों पे आता है, मुजारे के पहले भी आता है, लेकिन आम तौर पे माजी के पहले आता है और वहां पे मीनिंग होती है सर्टेनिटी की। इसी तरीके से सीन, सोफा, लम, लन, और लम की कैटेगरी के और हुरूफ हैं, लन की कैटेगरी के भी और हैं, लेकिन ये दोनों बड़े कॉमन हैं। ये सब कहाँ आते हैं? मुजारे से पहले आते हैं। जैसे आज एक लफ्ज है, क्या है ये? यकूल, और इसके पहले लिखा हुआ है सयकूल, राइट? सीन जोड़ा हुआ है तो उसको हमने अलग कर दिया ताकि आप देख लें इसे। सयकूल, यकूल माजी नहीं बल्कि मुजारे है, और इसका माजी होता है आला, और इसका मुजारे होता है यकूल। ये शक्ल आपको समझ में आ गई। सयकूल जो लफ्ज है वो असल में दो अलग अलग चीजों को मिला के बनाया गया है। एक सीन सा जिसे हम कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, और दूसरा है यकूलू। यकूलू हम सबको मालूम है, काला माजी होता है, यकूलू मुजारे होता है, काला का मतलब उसने कहा ही से, यकूलू मुजारे है, मुजारे का मतलब इसके अंदर दो चीजें हैं, दो जमाने हैं, एक है प्रेजेंट और दूसरा है फ्यूचर, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता है। तो यानी वो हाल प्रेजेंट भी वो कह रहा है, ये भी उसकी मीनिंग इसकी, और दूसरी मीनिंग होती है कहेगा। सीन और सोफा जब आ जाते हैं तो इसका मतलब है कहेगा। एक आपने देखा होगा, एक होता है कोई चीज बहुत जल्दी से होने वाली है, शॉर्टली इट विल हैपन, तो उस शॉर्टली की मीनिंग या उस सेंस को क्रिएट करने के लिए ये सीन इस्तेमाल किया जाता है। इन लॉन्ग फ्यूचर मीनिंग देने के लिए आता है सोफा। एनीवे सोफा को भी छोड़ दिए, लेकिन सी सा जो आप सीन इस्तेमाल करते हैं, ये जो सबसे पहला लफ्ज है सयकूल सुफहा। सयकूल हम सब लोग वैसे भी जानते हैं, कहते हैं अलिफ लाम मीम, सयकूल ऐसे कहते हैं, तारों के नाम में बात बना समझने के लिए तफसील कर रखे हैं। सयकूल लोग अनकरीब कहेंगे। कौन से लोग कहेंगे? सुफहा। सुफहा भी एक ऐसा लफ्ज है जिसे हमें समझ लेना चाहिए। सुफहा, सुफहा की आम मीनिंग है, यहां पे आप इसको लिख लें, ना समझ लोग। ना समझ का मतलब यही नहीं कि एक ग्रेड है उनका ना समझी का, समझते हैं चीजों को लेकिन कहीं कहीं उनकी समझ उनका साथ नहीं देती है, ना समझ। नास की मीनिंग क्या है? आप सब लोग जानते हैं, लोग। सयकुल सुफहा मिनन नासी, बाज नासमझ लोग कहेंगे, मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम। अब यहाँ एक लफ्ज है जिसकी शुरुआत समझने की ये चीज है, क़िबला। ये लफ्ज दिख रहा है आपको, क़िबला। क़िबला की मीनिंग अभी आपसे मैं पूछा, यहाँ पे पूछा जाए आपसे इस रूम में क़िबला किस तरफ है, तो आप सब लोग हमारा सवाल बहुत आसानी से समझ गए। इसी सवाल को कभी कभी राह चलते भी हम पूछते हैं, भाई साहब क़िबला किस तरफ है, राइट भाई क़िबला किस तरफ है। वहां पे क़िबला लोग समझ नहीं पाते हैं क़िबला किसे कहते हैं, तो वहां हम एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन पूछते हैं कि डायरेक्शन, अगर चीज की डायरेक्शन हम पूछते हैं,
सनसेट किस तरफ होता है, सनराइज किस तरफ होता है, क्योंकि ये दो डायरेक्शन अगर तय हो गई, मालूम हो गई, तो इसकी बुनियाद पे हमको अंदाजा हो जाता है अच्छा 80 डिग्री पे हम लोग इस तरफ शिफ्ट हो जाएं तो हम पहुंच जाएंगे उस तरफ, राइट। किबले का मतलब होता है डायरेक्शन। जैसे आपसे कहा जाए कि मस्जिद किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे, एक खास स्ट्रक्चर जहन में फौरन आ जाता है कि हम उसको मस्जिद कहते हैं। हालांकि मस्जिद स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि मस्जिद वो हर वो जगह और हर वो वक्त जिसमें कि सजदा किया जाए, तो कोई भी जगह हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक और एग्जांपल है कि ईशा की नमाज मालूम है आप सबको, ज़ुहर की नमाज मालूम है आप सबको, असर की नमाज मालूम है आपको, तो ये नमाज का नाम है या टाइमिंग का नाम है? ये सारे टाइम के नाम है। जैसे नून, आफ्टरनून कहते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, सबाह, मसा, सुबह, शाम, बसी। किबले की मीनिंग अब आप लोग क्या लिखेंगे अपनी नोटबुक में? डायरेक्शन। किबला खाने काबा को नहीं कहते हैं, बल्कि किबला कहते हैं सिमत को, डायरेक्शन। सिमत हम लोग उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, सिमत और डायरेक्शन। हम किस डायरेक्शन में हैं? ये जो भी डायरेक्शन है इस तरफ हमारा रुख है, इस तरफ मुतवज्जह है। आपकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, लेकिन हम दोनों की डायरेक्शन एक है इस वक्त क्लास में। यस, हम सब लोग एक ही तरफ आना चाहते हैं। आप इधर से चल के आ रहे हैं, आपकी डायरेक्शन इस तरफ से है, हमारी डायरेक्शन इस तरफ से है, लेकिन हम लोग एक ही जगह पे पहुंच रहे हैं। वो कहाँ है? अल कुरान। इसमें ये डायरेक्शन वाले लोग सही हैं, इस डायरेक्शन वाले लोग सही हैं? असल मंजिल ये है, इस मंजिल तक पहुंचना है। तो डायरेक्शन एक ये भी है कि जैसे खाना काबा है, स्ट्रक्चर है, उस तरफ मूव करते हैं, वो एक फिजिकल फॉर्म में डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन वो है जिसका ताल्लुक नियत और इरादे और अंदर से है कि आपका रुख क्या है, कहाँ है, आप सोच किधर गए हैं, आपकी तवज्जो किस तरफ है। तवज्जो समझते हैं आप लोग, किस तरफ आपकी सोच क्या है, समझ क्या है। तो ये चीजें हैं किबले को समझ, किबले का जो डिस्कशन आ रहा है उसको समझने से पहले ये हमें समझना जरूरी है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, जो जाहिरी चीज होती हैं, जो चीजें दिख रही हैं हमको विजिबल, हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो सिमत है, आपकी जो डायरेक्शन है वो गलत है, क्योंकि आप हमारे अपोजिट हैं। तो भाई आप उधर से ही देखेंगे तभी हमें आप देख सकते हैं, हम इधर से मुतवज्जह होंगे आपकी तरफ तभी हम आपको देख सकते हैं। लेकिन बीच में जो चीज हमें सेंट्रल पॉइंट है जहां पर हमको पहुंचना है वो ये जगह है। कभी कभी आदमी कहता है कि इनका क़िबला ही कुछ और है, इनका क़िबला कुछ और है। जुमला सुना है आप लोगों ने? इनका क़िबला कुछ और है। वहां पर क़िबले से मुराद ना तो मस्जिद है, वहां क़िबले से मुराद ना तो काबा है, वहां क़िबले से मुराद आम डिस्कशन में बातें होती हैं, ये फलां का क़िबला है, ये फलां का काबा है। अब तर्जुमा सुन लिया क़िबले की, क़िबले का लफ्ज लिख लिया आप लोगों ने, डायरेक्शन लिख लिया जी, सिन, सीन मीम थे लंबी वाली सिन। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। देखिए इस कुरान मजीद में बहुत सारे वाक़यात बयान किए गए हैं, जो वो चीजें हो चुकी हैं और इन्हीं को नैरेट किया जा रहा है। नैरेशन तो आप सबको मालूम ही है, इसी नैरेशन को हम कहते हैं किस्सा। ये किस्सा है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो किस्से हैं वो नैरेशन है। किस्सा इज नॉट फिक्शन, किस्सा है नैरेशन। नैरेशन समझते हैं कुछ बयान जिससे हम करते हैं वो नैरेशन है। तो यहाँ पे नैरेट किया जा रहा है जो वाकया पिछले बयान किए गए हैं, उनका क्या मकसद है, ताकि हम उनसे एक सबक हासिल कर सकें, उनसे हम चीजें सीख सकें। ये बुनियादी तौर पे मकसद है उनका। इसीलिए यहाँ भी पूरा एक वाकया है, एक नैरेशन है जिसको सामने पेश किया गया है। कुछ चीजें पहले हो चुकी हैं, उनको बयान किया जा रहा है। पहले इनका तर्जुमा सुन लिए, फिर उसमें मजीद हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उम्मीद है कि लफ्ज़ क़िबला आप लोग समझ गए होंगे। इसका मतलब खाने काबा नहीं है। अच्छा, कितने लोगों को पहले से मालूम है इसका मतलब खाने काबा नहीं है? बिल्कुल वैसे ही जैसे मस्जिद का मतलब ये मस्जिद नहीं है जो हमें दिखती है पीछे। मस्जिद का मतलब वो जगह जहाँ पे सजदा किया जाए। तो आप सजदे वहां उस कमरे को बना लीजिए,
पर्सनल मस्जिद ये है, मुझे यहाँ सजदा करना है खास अंदाज में जो हम लोग 5 वक्त फर्ज अदा करते हैं, हालांकि वो भी अपने आप में मुकम्मल सजदा है, सजदा की मुकम्मल सबमिशन है। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, लोग कहेंगे ना समझ लोग कि उन लोगों को किस चीज ने मोड़ दिया है उनके क़िबले से जिस पे वो थे। आप कह दिए लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब। अब इसको भी जरा सा देख लीजिए, लिल्लाह की मीनिंग तो सबको मालूम ही है, इन दोनों को मिला के लिल्लाह बन गया, ली फॉर अल्लाह। अब उसके बाद में है अल मशरिक़। मशरिक़ का मतलब क्या होता है? ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट का मतलब जैसे हम लोग कभी कभी अपने आम बोलचाल में कहते हैं जिधर देखो उधर, तो जिधर देखो को उधर, जिधर देखो कितना एक लिमिट ही तक तो हम जा सकते हैं हमारी नजरें, जो हमारी बगैर टेलीस्कोप के हम एक लिमिट के आगे नहीं जा सकते हैं, तो उस इसका मतलब पूरे दायरे में। तो मशरिक़ और मग़रिब कहने के मुराद ये है कि इस पूरे दायरे में जितना भी पूरी तमाम सिमतें हैं, सबको जितनी भी कायनात है वो सब के सब किसकी है? अल्लाह की है। लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तक़ीम, और वो हिदायत देता है उसको जो चाहता है सीधे रास्ते की तरफ। इस आयत के इस आखिरी हिस्से को हम एक एक लफ्ज को अलग अलग लिखवा देंगे आपको, क्योंकि कई मर्तबा ये अल्फाज आए हैं कई जगहों पे। एक लफ्ज है मन जी, सा शॉर्टली या अनकरीब जल्दी ही कहेंगे, यकूल कहेंगे, शॉर्टली दिल से अनकरीब वो कहेंगे। ये क्या लफ्ज है? अच्छा, इससे आप सब लोग वाकिफ हैं इंशाअल्लाह। दूसरा है माँ शाह अल्लाह। मीनिंग क्या है? माँ का मतलब जो, व्हाटएवर, और इन का मतलब इफ, अगर चाहे अल्लाह, जो चाहा अल्लाह ने। कोई मुश्किल है इनके तर्जुमे में? इसका मतलब है चाहा। ये यहाँ पे कंडीशन है और यहाँ पे स्टेटमेंट है। इसकी मीनिंग क्या है? अगर, इफ। यहाँ क्या है? जो, व्हाटएवर, जो अल्लाह ने, जो चाहा अल्लाह ने, अगर चाहा अल्लाह ने। लिखना चाहे तो लिख लें आप इसे, इन दोनों को। इसके अलावा कोई ट्रांसलेशन तो नहीं है इसका। और बहुत से लोग गलती से इसको मिला भी देते हैं, इंशा को एक साथ कर देते हैं। आप वैसे मत कीजिएगा, ये इन अलग लिखिए, शाह अलग लिखिए। इनकी मीनिंग क्या लिखी आप सबने? अगर। शाह का मतलब क्या लिखा? चाहा। अल्लाह तो जानते ही हैं। अगर चाहा अल्लाह ने यहाँ पे हम ट्रांसलेशन में ले आएंगे। और माँ की मीनिंग क्या है? जो मतलब समझते हैं जो कुछ भी, व्हाटएवर। शाह का मतलब चाहा, सेम ट्रांसलेशन विल बी यूज्ड हियर, अल्लाह अल्लाह। तो जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ, और जो अगर अल्लाह चाहेगा तो वो होगा। अब यहाँ पे शाह को हम कहते हैं पास्ट। शाह, ये क्या है? नहीं, पास्ट नहीं बल्कि, और इसका मुजारे क्या है? यशाउ। और इसकी जनरल मीनिंग, शाह का मतलब पास्ट में हो गया, उसने चाहा। यशाउ का मतलब वो चाहता है या चाहेगा। प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों इसमें आ जाएंगे। ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए माजी क्या है तो आप बता सकते हैं शाह, और मुजारे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं यशाउ। यशाउ में मुजारे है, इसका मतलब है यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो और दूसरा फ्यूचर। अब यहाँ पे लफ्ज आया है मन यशाउ। मन की मीनिंग क्या है? जो चाहता है या चाहेगा। चाहता है प्रेजेंट हो गया, चाहता है फ्यूचर हो गया।
من یشاء کی میننگ کیا ہوگی؟ جو چاہتا ہے یا جو چاہے گا. لکھیں آپ اسے بھی کیونکہ یہ لفظ کئی مرتبہ آئے گا. لکھا آپ نے اس کو؟ یس نو؟ پہلے لکھ لیے تاکہ یاد رہے آپ کو. ہاں پڑھنے میں من یشاء ہے. ویسے اب چونکہ الگ الگ ہم پڑھا رہے ہیں, من الگ ہے, یشاء الگ ہے. لکھ لیا آپ لوگوں نے. اب من یشاء جو آئے گا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جو چاہتا ہے. مطلب whoever wants, جو بھی ہے, کوئی اس میں اسپیسیفکیشن نہیں ہے, کوئی خاص لفظ انسان نہیں ہے, جو بھی چاہتا ہے, جو بھی خواہش کرتا ہے. اس کو ہم لوگ اس طرح سے بھی جانتے ہیں کہ جو بھی ایگزام میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, من یشاء, جو بھی چاہتا ہے. چاہتا ہے, چاہے گا. دوسرے ایک دو الفاظ اور لکھتے ہیں, ہدا اور اس کے بعد یہدی. یہ کیا ہے؟ ماضی. اور یہ کیا ہے؟ مضارع. اس کی میننگ ہے ہدایت دینا, گائیڈ کرنا, رہنمائی کرنا. خدا ہدا میں فرق ہے. ہدا اور یہدی, یہ ہدی ماضی ہے, یہ ورب ہے, اور وہ ناؤن ہے, اس میں فرق ہے. ایک چیز اور آتی ہے, کبھی تفصیل سے بعد میں ڈسکس کریں گے, میری نیکسٹ ایئر ابھی نہیں. مصدر کسے کہتے ہیں؟ ماضی و مضارع, اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ آتا مصدر. اینی وے لیو دیٹ. ہدا کا مطلب وہ اس نے ہدایت دی, اس نے گائیڈ کیا, ہی گائیڈڈ. یہدی ہے پریزنٹ اینڈ فیوچر, گائیڈس اور ول گائیڈ. یہ ہمیں صراط کسے کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ پڑھتے نا ہم لوگ مالک یوم الدین, ایاک نعبد, اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا کا مطلب ہوتا ہے گائیڈ اس. آپ چاہیں تو اسے لکھ لیں کہیں اسی کے آس پاس میں, اہدنا گائیڈ اس. رائٹ, سمپل ٹرانسلیشن ہے. یہ ہو گیا گائیڈ اور یہ ہو گیا اس, گائیڈ اس. ہمیں ہدایت دے, اہدنا کس چیز کی دکھلا دے؟ الصراط. صراط کی میننگ کیا ہے؟ یس, راستہ. معلوم ہے سب کو؟ الصراط المستقیم کسے کہتے ہیں؟ اسٹریٹ. لکھنا چاہیں تو لکھ لیں, اور امید ہے کہ آپ سب لوگ واقف ہوں گے. اہدنا کا مطلب ہے گائیڈ اس. ابھی 6 الفاظ ہیں, ان کا ٹرانسلیشن اگر آپ سے پوچھا جائے, یہدی کیا میننگ ہے؟ ہدایت دیتا ہے, یا لکھا ہے آپ لوگوں نے یہدی؟ ہدایت دیتا ہے یا دے گا. گائیڈس اور ول گائیڈ. رائٹ, نہیں لکھا ہے تو لکھ بھی سکتے ہیں, گائیڈ یا ول گائیڈ. ہدایت دیتا ہے یا ہدایت دے گا. من, جو, whoever, یشاء wants, چاہتا ہے, اور will want, الى صراط المستقیم, to the right or straight path, جو سیدھا راستہ ہے اس کی وہ ہدایت دے گا. یہیں پہ پوچھ جاتے ہیں. ابھی یہاں بھی ہم لوگ جس حصے کو ڈسکس کر رہے تھے, یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جسے چاہتا ہے یا جو چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. دیکھیے قرآن مجید کب نازل ہوا تھا, کسی کو یاد ہے؟ ایک تقریباً ایک اندازہ کسی کو ہے کب نازل ہوا تھا قرآن مجید؟ کتنا وقت گزر چکا ہے؟ 1000 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے. اور اگر یہ وقت گزر چکا ہے, قرآن مجید کے ساتھ ایک خاص بات یہ بھی ہے, یہ اللہ کی آخری کتاب ہے. اس کے بعد میں کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے, نہ تو کوئی رسول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں 2 نام بڑے خاص ہیں قرآن میں. ایک یہ ہے کہ وہ رسول ہے, دوسری بات ہے خاتم ہے, یعنی وہ اینڈ ہے تمام سب کے.
اس کے بعد میں نبیوں کے آخری نبی ہے، وہ کتاب ہی آخری کتاب ہے. تو اس کا مطلب یہ کتاب ہر زمانے میں سمجھی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں اس کتاب کی اپنی اہمیت ہے. جب اس کتاب کی اپنی اہمیت ہے تو اسی طرح سے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے، جیسے چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ملتی جائے گی، ویسے میننگ ہمیں اس کی ملتی جائے گی. تو قرآن مجید کے الفاظ کی خاص بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے سمجھنے کے لیے بہت سارے طریقے دے دیے ہیں. اب جیسے یہاں پہ ہم نے رکھا یہدی من یشاء، ایک تو ایک یہدی ہے. آپ نے صرف ایک ان کا وضاحت ہے، پریشان مت ہوئیے گا، ہو سکتا ہے سمجھ میں زیادہ نہ آئے. یہدی یہ ورڈ ہے، اور اس میں دوسری ایک چیز ہے سبجیکٹ. رائٹ، یہاں پہ سبجیکٹ ویزیبل نہیں ہے فی الحال، بلکہ وہ اللہ ہے، انویزیبل ہے. یہاں پہ سبجیکٹ وہ کیا ہے؟ وہ ہوا، اس کو مان لیتے ہیں ہی کی میننگ اس کے اندر. عربک میں کیا خاص بات ہے؟ جو عربک کے جتنے بھی ورڈ آتے ہیں اس کے اندر جو اس کے پروناؤن ہوتے ہیں، یہ ہی اور شی، یہ تمام چیزیں اس کے اندر انبلٹ فیچر بھی ہوتا ہے. یہ بات معلوم ہے کسی کو؟ جیسے ہم کہتے ہیں کتبہ، تو کتبہ کا مطلب ہے صرف روٹ نہیں، بلکہ کتبہ کا مطلب ہے ہی روٹ، اس نے لکھا. قرأ کا مطلب ہے ہی ریڈ، اس نے پڑھا. اس کی میننگ وہ انبلٹ فیچر ہے. یہی اسی طریقے سے یہاں بھی ہے سبجیکٹ، یہ ورب ہو گیا، سبجیکٹ ہو گیا، تو ایک سینٹنس مکمل ہو گیا. یہاں پہ کیا ہے؟ یہ اس کا ہو گیا آبجیکٹ. آبجیکٹ سمجھتے ہیں آپ سب لوگ، اردو عربک کے کانٹیکس میں ہم کہتے ہیں مفعول، شاید کسی نے سنا ہو، لیکن آبجیکٹ سب لوگ جانتے ہیں. ورب ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ جو ایک اور ورب ہے، اس کے اندر یہ ورب ہے اور اس کے اندر سبجیکٹ انویزیبل ہے، وہ کیا ہے؟ ہوا. اور جب ہم کہتے ہیں yesterday I met a man, he told me that his brother، اب یہاں پہ ہی الگ انسان کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور جو بردر ہے وہ الگ ہے. تو اب اس کے بعد میں دوسری ضمیر ہم دوبارہ لا سکتے ہیں بردر کے لیے. ہی means someone is there him. تو کبھی کبھی یہ ہی آتے ہیں دو لوگوں کے لیے الگ لے آتے ہیں، جب دو تین لوگوں کے نام ایک ساتھ آتے ہیں. تو ویسے یہاں پہ یہ ہوا ہے، یہ اس کے لیے اس کا مطلب یہاں پہ کوئی نہ کوئی ناؤن ہونا چاہیے. رائٹ، ہونا ہی چاہیے. یہ ناؤن وہ ہے جو پہلے سے گزر چکا ہے. کوئی ناؤن ہم اسی وقت یوز کرتے ہیں جب پہلے سے ناؤن ہوتا ہے. مین یا حامد یا کوئی بھی نام، اس کے بعد میں ہی استعمال کرتے ہیں. ویسے یہاں پہ ہی ہے. تو اس کی اس فلیکسیبلٹی زبان کی ہے. فلیکسیبلٹی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ لچک، آسانی، سہولت. اس میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سے مراد یہ ہے کہ من، یعنی جو بھی کوشش کرتا ہے تو بھی صحیح ہے، اور ہو سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ جو یہاں پہ ہے، تو ہم یہاں بھی لے کے آ سکتے ہیں سیدھے اس کو. اس کے اس طرح سے دو میننگ سینٹنس کی ہو جاتی ہیں. اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جس سے وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے. دوسری میننگ ہوئی اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو خود چاہتا ہے. یہ فلیکسیبلٹی عربی کی سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اور یہی چیز ہے جو زبان کو آسان بنا دیتی ہے. ہم یہی گرامر کا جو حصہ ہے اسی پہ رک جاتے ہیں، اور اس کو ہٹ صاف کریں. یہ لکھنا ہے کسی کو، لکھنا ہے کسی کو. چلیے، اس کے دو مطلب ہو گئے اس آیت کے. پہلی چیز، جو انسان چاہتا ہے اللہ اس کو راستہ دیتا ہے. اب آپ یہ بتائیے، آپ لوگ یہاں اس جگہ پہ ہیں انسٹیٹیوشن میں، اور کسی انسٹیٹیوشن میں ہیں، وہاں بھی آپ کے ساتھ میں بہت سارے لوگ ہوں گے. کیا سب لوگ 100% مارکس لے کے آتے ہیں؟ کیا سب لوگ سارے سبجیکٹس میں یکساں مارکس لے کے آتے ہیں؟ مارکس لانے کی کئی وجہ ہوتی ہیں. بہت بڑی وجہ ہوتی ہے انٹرسٹ آدمی کا، اپنی خواہش، اپنی چاہت، اپنا انٹرسٹ. تو جس کا انٹرسٹ جس طرح ہوتا ہے اسی طرح اس کو کامیابی ملتی چلی جاتی ہے. لیکن کسی انسٹیٹیوشن میں خود آنے سے کہانی مل سکتی ہے. ٹیچر آپ کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ٹیچر فائنل رزلٹ نہیں دے سکتے ہیں. اس رزلٹ کے لیے آپ کا کوآپریشن لازمی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم نے انسان کو صحیح راستہ اور غلط راستہ دونوں کے آپشن سامنے رکھے ہوئے ہیں. وہ کما کے بھی حاصل کر سکتا ہے، چوری بھی کر کے حاصل کر سکتا ہے، جیسے وہ چاہے. لیکن جو صحیح طریقہ ہے اس کا صحیح بدلہ ہے، اور جو غلط طریقہ ہے اس کا بدلہ صحیح نہیں ہوگا.
یعنی فساد ہوگا تو اس کے نتائج الگ الگ ہوں گے. تو اس طریقے سے اگر کوئی ہدایت، یہ بتائیے ہدایت اللہ نے ہم پہ امپوز کی ہے یا آپشن دے دیا ہے؟ آپشن دے دیا ہے. جھوٹ بولنے کے لیے کیا ہم مجبور ہیں؟ جھوٹ ہم کیسے بولتے ہیں؟ کوئی ہمارے سر پہ سوار ہوتا ہے، مسلط ہوتا ہے، نہیں جھوٹ بولو ورنہ پھر ہم سمجھ لو جھوٹ بولو. ایسا کوئی ہے؟ ایسا کوئی نہیں ہے. کہیں لکھا ہے کہ جھوٹ بولنا چاہیے، لیکن ہم بول لیتے ہیں. انسان کے ساتھ میں بہت ہی ریسپیکٹفل انداز سے بات کرنی چاہیے، پیش آنا چاہیے. حتیٰ کہ کوئی غصہ دلائے تب بھی ہمیں اپنی زبان خراب نہیں کرنی چاہیے. لیکن پھر بھی ہم غصہ ہو جاتے ہیں، زبان خراب کر لیتے ہیں. کیا کہیں لکھا ہوا ہے زبردستی؟ لیکن اگر ہم جھوٹ بولنا چاہیں تو کوئی طاقت ہمیں روکتی ہے؟ نہیں. آپشن کھلے ہوئے ہیں. جھوٹ آپ بولنا چاہیں جھوٹ بولیے، سچ بولنا چاہیں سچ بولیے. بس یہ جھوٹ بولنے کے نقصانات ہوتے ہیں. کچھ نقصانات وہ ہیں جو ہمیں اپنی روزانہ کی زندگی میں وہ نقصانات مل جاتے ہیں. ان میں سب سے بڑا ایک نقصان یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو خود اس کے اندر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے. جب اس سے کوئی بات کچھ کہتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ بھی جھوٹ بول رہا ہو. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں پیس، امن، سکون، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو گویا کہ جو ہدایت کی ذمہ داری ہے وہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. تو اس آیت سے یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو بھی انسان صحیح راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، ہدایت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. اب ایک لوگ، آپ لوگوں نے سنا ہے متوسط، درمیانہ، مڈل، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ مڈل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ چیزیں مڈل ہوتی ہیں جو ویزیبل ہوتی ہیں، درمیان میں. مثال طور پہ چھت اور نیچے زمین دونوں کا جو درمیانی حصہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. لیکن کبھی کبھی ہم کہتے ہیں بہت ہی دیکھو زندگی میں بہت ہی مڈل پاتھ آدمی کو اختیار کرنا چاہیے. بہت زیادہ خوش ہو تب بھی معتدل رہنا چاہیے، بیلنس رہنا چاہیے. جن لوگوں کی زندگی میں بیلنس مینٹین نہیں کرتے ہیں، جو لوگ کھانے پینے میں، بولنے میں، ان لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں. اچھا اس لفظ سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ یہ کیا ہے لفظ؟ وسط ہے. نہیں کوئی اور بتا سکتا ہے؟ کچھ اور بھی لفظ وسط ہے؟ کوئی اور طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا؟ وسط. وسط ایک پرناؤن، ایک تلفظ ہے جس سے ہم واقف ہیں. وسط کا مطلب کیا ہو گیا؟ آپ کو معلوم متوسط، درمیان، بیلنس، مڈل. تو وسط کہتے ہیں مڈل. مڈل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آخری منزل اور پہلے کی منزل کے درمیان کی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد میں کوئی دوسرے نبی نہیں آتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نبیوں کے خاتم ہیں. یعنی مہر لگ گئی، ختم ہو گیا، کلوز چیپٹر ہو گیا نبوت کا. اب نبی کوئی نہیں آئیں گے اس کے بعد میں. دوسری چیز ایک تو خاتم ہے، دوسرا کیا ہے کہ وہ اللہ کی بشارت، اور بشارت سمجھتے ہیں نا؟ چھوڑ دیے فی الحال خاتم سمجھ میں آ گیا آپ کو، یعنی آخری ہیں نبیوں کے. اور اللہ کے رسول کے پاس میں صاحب کتاب بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ قرآن. صاحب کتاب اصل ہے کہ یہ کتاب ہدایت لے کے آئے ہیں. جب یہ خاتم ہے، آخری ہے، تو کتاب بھی آخری ہے. تو ان دونوں کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت ہی اگلا حصہ بچا ہوا ہے. قیامت ہے تو اس کے لیے ذمہ داری کس کی؟ جو بھی اللہ نے سورہ بقرہ میں واضح کیا ہے کہ رسول آئیں گے، ہدایت آئے گی، کتاب آئے گی. اور قرآن مجید موجود ہے ہمارے پاس میں. جن لوگوں کے پاس میں قرآن کی نالج ہے ان کی رسپانسبلٹی ہے وہ ان لوگوں کو قرآن کا علم پہنچائیں جن کو قرآن کا علم نہیں، جن کے پاس میں ہے. یعنی جو سمجھ نہیں سکتے ہیں، یا فزیکل فارم میں قرآن موجود نہیں ہے، یا اس کی نالج نہیں ہے، یا اس کو وہ سمجھ نہیں سکتے ہیں کسی بھی صورت میں. تو بہرحال اب وسط کیا ہے کہ نبیوں کا سلسلہ جہاں پہ ختم ہو گیا، اس کے بعد جب آخری سے دنیا ختم ہوگی، اس بیچ میں جو قوم ہے وہ یہ قوم ہے جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے، ہم سب لوگ. امت کسے کہتے ہیں؟ نیشن کو کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں، پیپل کو کہتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسی طریقے سے ہم نے تم کو بنایا ہے امت وسط. وسط کا مطلب مڈل. لکھ لیا آپ لوگوں نے وسط، مڈل. ایک لفظ اور لکھ لیے
یہ بھی بعد میں کام آئے گا، وہ ہے جعلنا. جعلنا کا مطلب ہوتا ہے we made. جعلنا سمپل ٹرانسلیشن ہے ورڈ فار ورڈ we made. we made ہم نے بنایا. ایک لفظ اور ہے انی جاعلک فی الارض خلیفہ. انی جاعل فی الارض خلیفہ. وکذالک اور اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا امتا وسطا. امتا وسطا کسے کہتے ہیں؟ امتا وسطا، رائٹ؟ مڈل میں جو آنے والی قوم ہے وہ ہے. شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے شہید کی؟ وٹنس معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ معلوم نہیں ہوگا سب کو. گواہ اسی کو کہتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں شہید. شہید کی ایک میننگ اور بھی کسی کو معلوم ہے؟ مارچر، جس کی جان چلی جائے. لیکن عجیب اتفاق ہے کہ ایک ہی میننگ ہمیں معلوم ہے، دوسری میننگ ہمیں کیوں نہیں معلوم ہے یہ پتہ نہیں. شہید کی میننگ ہے گواہ. گواہ کا مطلب ہے کہ سمجھتے ہیں سب لوگ کسی کے اوپر وٹنس رہنا، گواہ رہنا. قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں کے سلسلے میں گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تمہارے اوپر میں گواہ بن جائے گا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. ہم سمپل ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں کہ قبلہ ڈسکس کر چکے ہیں. قبلے کی میننگ کیا تھی؟ ڈائریکشن. قبلے کا مطلب کعبہ نہیں ہے. یہ بات پہلے سے معلوم تھی آپ لوگوں کو؟ آج معلوم ہو گئی. لیکن کبھی کبھی چیزوں کو ہم ویژوائز کر لیتے ہیں. اچھا یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تو یہ ہے، لیکن اصل میں وہ کچھ اور ہوتا ہے. ہم نے قبلہ نہیں بنایا ہے جس پہ تم لوگ تھے سوائے اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ کون لوگ رسول کی اتباع کرتے ہیں اور کون لوگ موڑ جاتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے کہ انسان کا رخ اس طرف ہے یا اس طرف ہے. اصل چیز یہ ہے یعنی جیسے ابھی آپ کو ایک مثال دی تھی ہم نے کہ بیچ میں ایک کتاب ہے، آپ ادھر سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہم ادھر سے دیکھ رہے ہیں. چونکہ ہم لوگوں کی توجہ ادھر ہے، آپ کے سامنے سے بیٹھ کے اس طرف ہے اور ہماری اس طرف سے بیٹھ کے اس طرف ہے. تو ہمارا یہ جو اپوزیشن ہے ادھر آپ ادھر ہم ادھر، یہ اپنے آپ میں میٹر کرتا ہے کیونکہ اصل جو سینٹر ہے وہ یہ ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو قبلے کا بدلنا ہے یہ سب چیزیں بڑی اہم نہیں ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ تمہاری جو نیت ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز ہم لوگ کسی اور پر پڑھنے لگیں گے، وہ ویسے ہی رہے گا. لیکن اس میں دوسری میننگ جیسے شہید کے ایک میننگ آپ کو معلوم ہے، دوسری ایک اور میننگ ہے جو قرآن میں خود استعمال ہوا گواہ. تو ہمیں سارے معنی معلوم ہونے چاہیے تاکہ اس کے مطابق ہم آگے چل کے مزید سمجھ سکیں. مزید کسے کہتے ہیں؟ فردر. یس، فردر ہم لوگ سمجھ سکیں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. ہاں یہ بہت بڑی چیز تھی، اکٹھے رہنا اپنے معاملے پہ، لیکن سوائے ان کے جن لوگوں کو اللہ ہدایت دے. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں ہے. پھر توفیق اللہ کی طرف سے ہے، لیکن خواہش اور چاہت کو عملی شکل دینے کی قوت کس کے پاس میں ہے؟ انسان کے پاس میں ہے. باقاعدگی سے اس کا جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں، لیکن اللہ نے ہمیں جھوٹ اور سچ دونوں چیزیں کا اختیار بھی رکھا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. ایمان کو ضائع کرنے کا مطلب قبلہ ادھر، اب آپ ادھر بیٹھیں گے یا ادھر بیٹھیں گے، اگر سینٹر آپ کا یہ ہے جو ہونا چاہیے تو ادھر بیٹھنا اور ادھر بیٹھنا بہت میٹر نہیں کرتا ہے. یہ آیت ہے 143، کافی بڑی آیت ہے. آپ اسے رکھ دیں، اس کی ضرورت ابھی نہیں ہے، بعد میں دیکھ لیجیے گا. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. لیکن مختلف آیات کی جو اینڈنگ ہوتی ہے اس میں اللہ کی صفاتی نام ہوتے ہیں. جیسے کہ رحیم معلوم ہے آپ کو، جیسے کریم معلوم ہے آپ کو، عزیز معلوم ہے آپ کو. عزیز کے ساتھ کیا آیا تھا؟ حکیم آیا تھا. سمیع معلوم ہے آپ کو، ساتھ میں ایک اور بھی آیا تھا اس کے علیم. سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے.
اور اس طریقے سے ایک اور بھی لفظ ہے رؤوف اور رحیم. عبد الرؤوف نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. رؤوف کی میننگ ہے ہمدرد, جو بہت ہی کائنڈنس ہو, جس کے اندر رحم ہو, کرم ہو جس کے اندر. رحیم کا مطلب آپ سب لوگ جانتے ہیں, اللہ رحمت والا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. چلیے لفظ حرام کو ڈسکس کر لیں. یہ ہے آیت نمبر 144. حرام کسے کہتے ہیں؟ مسجد حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں حرمین شریفین. لوگ آتے ہیں حج اور عمرے پہ جاتے ہیں, وہاں سے تحفے لے کے آتے ہیں, لاتے ہیں بہت سارے تحفے. کہاں سے لے کے آئے اس پہ لکھا رہتا ہے حرمین شریفین سے لے کے آئے ہیں, حرم شریف میں ہیں. پھر لوگ فون لے کے بتاتے ہیں آج ہم کہاں ہیں, حرم شریف میں ہیں. حرم شریف کا مطلب ہوتا ہے مسجد حرام, رائٹ. تو یہ حرام کیسے ہو سکتی ہے مسجد؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ حرام, لفظ حرام لکھ لیں آپ لوگ. حرام کیا چیز ہے؟ اب تک تو ہم لوگ سمجھتے ہیں بہت عجیب سا لفظ ہے, رائٹ. بڑا گندا سا, کچھ بہت خراب سا کی میننگ ہے جس کو منع کیا گیا ہے, کیونکہ ہمیں صرف 3 چیزیں معلوم ہے کہ وہ حرام ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ فلاں چیزیں استعمال کرنی, فلاں چیزیں استعمال کرنی. کیوں اس پہ لکھا رہتا ہے تو حلال یا کہ حرام. 144 لفظ حرام کی میننگ کسی کو معلوم ہے؟ اچھا, تو مسجد حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ المسجد الحرام, یہ باقاعدہ الفاظ ہیں, ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں. آپ اس کو لکھ لیں. اور یہ ہے ناؤن اور یہ ہے, ارے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ویری گڈ, شاباش. یہ ہے ناؤن اور ایڈجیکٹو لکھ لیں آپ لوگ اس کو مثال کے طور پہ, تاکہ اس کے بعد پھر ہم آپ سے ڈسکس کریں گے حرام کیسے کہتے ہیں. ناؤن اور ایڈجیکٹو تو معلوم ہے آپ لوگوں کو, ایک اسم ہوتا ہے اور صفت ہوتی ہے اس کی, ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو. المسجد الحرام. لیکن یہاں جو چیز بڑی اہم ہے وہ کیا ہے؟ الحرام. آپ نے کوئی کیمپس دیکھا ہے؟ دیکھے ہوں گے بہت سارے, اسکول کے کیمپس, ہاسپٹل کے کیمپس, یا پھر کوئی اور بھی ٹریننگ کا ایجوکیشن ہوتا ہے اس کے کیمپس. کیمپس کے چاروں طرف آپ نے دیکھا ہوگا یا تو ایسے اس طرح سے باؤنڈری بنی رہتی ہے, اور یہاں کہیں ایک طرف یا 2 طرف کہیں گیٹ بنے ہوتے ہیں کہ انٹری صرف یہیں سے ہو سکتی ہے اور باقی کہیں سے بھی انٹری نہیں ہو سکتی ہے. فینسنگ اور سب چیزیں کور ہوتا ہے, کہیں تو بہت زیادہ سیکورٹی بھی رہتی ہے. دیکھیں ایسے آپ نے کیمپس. اس کیمپس کو کیا کہتے ہیں؟ کیمپس کو سمجھ گئے آپ لوگ؟ گیٹ لگا ہوا ہے کوئی بھی, یہاں پہ یہ گیٹ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں الحرم. کیا کہتے ہیں؟ الحرم. حرم کا مطلب ہوتا ہے کمپاؤنڈ. کمپاؤنڈ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جیسے یہاں بہت سارے کمپاؤنڈ بنے ہوئے ہیں پورے علاقوں میں. کچھ علاقے ایسے ہیں جو چاروں طرف سے ان کی باؤنڈری ایسے بنی ہوئی ہے, اور یہاں مکانات چھوٹے چھوٹے سب بنے ہوئے, سب کے وہ گیٹ اس طرف سے لگا ہوا. اس کو کہتے ہیں فلاں کمپاؤنڈ, فلاں کمپاؤنڈ. 2-4 کمپاؤنڈ ہیں, آپ سب لوگ ناموں سے بھی واقف ہیں. ہم نام لینا نہیں چاہتے ہیں جان بوجھ کر, لیکن بہرحال آپ ناموں سے واقف ہیں. کمپاؤنڈ بہت سے ہوتے ہیں. ہاں, لیکن اس میں دیوار بنی ہوتی ہے, باؤنڈری وال ہے, ایک مین انٹرنس ہے, مین ایگزٹ ہے. آپ انٹرنس سے ہی اندر جا سکتے ہیں, جو ایگزٹ ہے وہیں سے باہر آ سکتے ہیں. بڑے اصول ہوتے ہیں وہاں پہ. فری موومنٹ نہیں ہوتا کہ آپ جہاں سے جیسے چاہیں, جیسے ہم لوگ یہاں پہ کسی بھی گلی سے کہیں سے بھی چلے آتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرم. ابھی 2 الفاظ اور, یہ المسجد الحرام دیکھا آپ نے, چلیے 2 الفاظ اور لکھتے ہیں ایک ساتھ. الحرم الجامعی, the university campus, right? تو لفظ حرم آپ کو سمجھ میں آ گیا بخوبی یہاں پہ. چلیے اب اس کو ہم صاف کرتے ہیں. یس, حرم کہتے ہیں جہاں پہ ریسٹرکشنز ہوں, جہاں پہ دائرہ بنا ہوا ہو, جہاں پہ کچھ شرطیں ہوں کہ یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا ہے, یہاں پہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. ریلوے اسٹیشن گئے ہیں آپ لوگ؟
ریلوے اسٹیشن کے اندر جانے کی شرط کیا ہے؟ آپ کے پاس میں دو میں سے کوئی ایک ٹکٹ ہونا چاہیے، یا تو سفر کا ٹکٹ ہونا چاہیے یا پھر اسٹیشن کا انٹری کا ٹکٹ ہونا چاہیے. ان دو کے بغیر اگر ہم اندر چلے جاتے ہیں تو ہمیں اس کی پینالٹی دینی پڑتی ہے کہ یہ صحیح کام نہیں ہے. وہاں کے خاص رول ہیں. بہت سارے کیمپس ہوتے ہیں، حرم ہوتے ہیں، جہاں ہم کو اپنا آئی ڈی دے کے جانا پڑتا ہے. تو یہ لفظ حرم سمجھ میں آ گیا. حرام جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریسٹرکشن. لکھنا چاہیں تو لکھ لیں پابندی، جسے ہم کہتے ہیں پابندی. تو پابندی یہی نہیں ہے کہ جیسے فلاں شخص بڑی پابندی سے روزانہ 2 صفحے لکھتا ہے، فلاں شخص پابندی سے روزانہ نئے 5 الفاظ سیکھتا ہے، فلاں شخص لفظ پابندی کی سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو. پابندی کسے کہتے ہیں؟ پابندی کوئی الگ سی امپوز کی بھی چیز نہیں ہے، بلکہ کچھ کنڈیشنز ہیں جو وہاں پہ اپلائی کر دی جاتی ہیں. حرام کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ ریسٹرکشنز ہوں، جہاں پہ کچھ پابندیاں ہوں، جو بہت ہی پروٹیکٹڈ زون ہو. پروٹیکٹڈ زون سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جہاں پہ ہر چیز بڑی محفوظ ہو، کسی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا ہے. تو المسجد الحرام اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ خود بھی مکمل محفوظ اور آپ کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں، حتیٰ کسی تکلیف دہ چیز کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے ہیں. وہاں پہ سائڈ میں کر دی اس کو وہاں سے. حرام غلط سمجھ میں آ گیا آپ سب کو؟ تو جو بڑا عجیب سا لگتا تھا ویسا تو نہیں محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ حرام سمجھتے تھے حلال اور جو نہیں کھا سکتے ہیں وہ حرام. ایسا کچھ نہیں. حرام مطلب جہاں پہ ریسٹرکشنز ہوں، جہاں پہ کچھ پابندیاں ہوں، جہاں پہ اصول ہوں، جہاں پہ رولز فالو کیے جاتے ہیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اب یہاں پہ ایک آیت کا ترجمہ مکمل پڑھ کے سنا لیتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ آپ آسمان کی طرف منہ کرتے ہیں، پھر ہم نے آپ کو اس قبلے کی طرف، اس ڈائریکشن میں آپ کو ہم نے کر دیا جس ڈائریکشن کو آپ چاہتے تھے. اب آپ مسجد حرام کی طرف متوجہ ہو جائیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. آپ جدھر بھی ہوں اسی طرف اپنا رخ کر لیں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، یعنی جو لوگ قرآن سے پہلے جن کے پاس کتابیں موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے سچ بات ہے، سچ پیغام ہے. اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو وہ لوگ کرتے ہیں. غافل کا مطلب سمجھتے ہیں انابے لکھا ہے آپ لوگوں نے. یا ملون کا مطلب کیا ہے؟ دے ڈو وہ کرتے ہیں. لکھ لیں آپ اس کو. عمل اردو میں ایک لفظ میں استعمال کرتے ہیں. آپ میں سے کسی نے سنا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، کہ عمل کریں گے تو زندگی بنے گی بغیر. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم لوگوں حیات ہے، موت ہے، اس کے بعد جو حیات ہے وہاں پہ حساب کتاب جب ہوگا، ڈے آف ججمنٹ ہے، وہاں پہ اعمال نامہ ملے گا. اعمال نامہ سمجھتے ہیں جو ہمارے ایکٹیویٹیز ہیں، ایکشنز ہیں، ان کو لکھا پڑا سب کچھ وہاں پہ مل جائے گا. یہاں اس پوری آیت میں جو چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اصل یہ نہیں ہے کہ آدمی کس طرف اس کا ڈائریکشن ہے. یہ جو 2 سمتیں ہیں، آپ ادھر سے دیکھتے ہیں، ادھر سے دیکھتے ہیں. اصل یہ ہے کہ توجہ کا مرکز جو سینٹر ہونا چاہیے، ہماری اٹینشن جدھر ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ ادھر ہونی چاہیے. وہ کیا ہے؟ کتاب ہے، یعنی کتاب کا جو بیچنے والا ہے، یعنی کہ اللہ اور اس کا پیغام. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. لیکن یہاں پہ اس آیت میں 2 چیزیں الگ الگ بیان کی گئی ہیں. یہ آیت ہے 145. جو قبلے کی وضاحت ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں، دوبارہ گھر پہ دیکھنا چاہیں تو اس آیت کو دیکھیے گا. اس آیت میں پہلا تو یہ ترجمہ ہم پہلے آپ کو سنا دیں کہ اگر آپ جن لوگوں کے پاس کتاب ہے ان لوگوں کے پاس آیت بھی لے آئے ہیں، یعنی نشانیاں بھی لے آئے. آیت کی میننگ کیا ہے؟ ورسز ایز ویل ایز سائنس، رائٹ؟ 2 میننگ ہے، سب کو معلوم ہے. ماتبی قبلتک، تو وہ جس ڈائریکشن میں آپ ہیں اس ڈائریکشن پہ وہ نہیں آئیں گے. ڈائریکشن کا مفہوم میں سمجھ میں آ گیا کہ قبلے کا مطلب خانہ کعبہ ہی نہیں ہے، بلکہ قبلے کا اصل مطلب کیا ہے؟ ڈائریکشن.
بالکل ویسے ہی جیسے مسجد کا مطلب وہ اسٹرکچر ہی جس میں 2 مینارے لگے ہوں اور 2 گنبد پر 3 گنبد بنے وہ نہیں ہے، بلکہ ایسی جگہ جہاں پہ سجدہ کیا جائے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلے کی طرف متوجہ نہیں ہوں. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی ڈائریکشن میں نہیں چلتے ہیں، یعنی وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے مزاج ملتے ہوئے نہیں ہیں. ان دونوں کے مزاجوں میں بڑا اختلاف ہے. مزاج کسے کہتے ہیں؟ نیچر. نیچر سمجھتے ہیں آپ سب لوگ؟ یعنی یہ دونوں الگ الگ ڈائریکشن میں سوچتے ہیں. یہ ایسٹ میں رہتے ہیں تو وہ ویسٹ میں رہتے ہیں. آپ لوگوں کے بیچ میں لوگ بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو اس طرح سے کہتے ہیں یہ کہیں اور ان کی سوچ ہے، ان کی سوچ کہیں اور ہے. دونوں سگے بھائی ہیں لیکن ایک کسی سمت میں چلتا ہے، کسی سمت میں چلتا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس ڈائریکشن کو جانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے، ایک گروپ ایسا ہے اہل کتاب میں سے جو حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ اسے جانتا ہے. اب یہاں پہ ذرا سے رک جاتے ہیں کیونکہ کئی مرتبہ